अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शकी अल कल्ब। वो एक बेरहम सुबह थी। मैं हस्बे मामूल कल्फदार वर्दी में थाने पहुंचा तो एक अंधोनाक खबर मेरी मुंतज़िर थी। उन दिनों में थाना सदर में तैनात था। मज़कूरा थाना शेखुपुरा मोड़ के नज़दीक वाक़ था। मैं अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इत्तला दी, मलिक साहब एक बहुत बुरी खबर है। इत्तला देने वाले कांस्टेबल का नाम मंजूर था। मैंने कहा, मंजूर है? सुबह सुबह कौन सी बुरी खबर ले आए हो? खबर मैं नहीं लाया जनाब, उधर बरामदे में बाबा दीना बैठा है, ये बुरी खबर वही लेकर आया है। बुरी खबर किससे मुतल्लिक है? आप बाबा दीना से खुद ही पूछ लें, मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा। ठीक है, तुम बाबा दीना को मेरे पास भेज दो। दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना पेशे के एतबार से कुम्हार था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। उसने आम देहाती लिबास पहन रखा था, कलियों वाला पापलैन का कुर्ता और लट्ठे का तहबंद। पाँव में सन रसीदा कच्चे चमड़े का घिसा और सर पर मलमल का साफ़ा खुस्सा और सर पर मलमल का साफ़ा। उसके चेहरे की झुर्रियों से अंदाज़ा होता था कि उसने बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी है। मेहनत, मुशक्क़त और जफाकशी उसका ओढ़ना बिछोना रहा होगा। बाबा दीना मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था। दीन मोहम्मद, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। इसके साथ ही मैंने अपनी मेज़ के सामने बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा कर दिया। वो थोड़ी सी झिझक के बाद एक कुर्सी पर सुकड़ कर बैठ गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि उसकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। उसकी हरकतों सकनात और चेहरे के तासुरात से बेचैनी और कर्ब नुमाया था। अब तुम मुझे तफसील से बताओ दीन मोहम्मद, तुम ऐसी कौन सी खबर लेकर आए हो जिसको सुनाने के लिए कांस्टेबल अपने अंदर हौसला नहीं पा रहा था। थानेदार साहब, मैंने जो कुछ देखा है उसकी तफसील बयान से बाहर है। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लें। कहाँ चलकर मैं अपनी आंखों से देख लूँ? उधर नहर के पार झाड़ियों में। तुम किस नहर की बात कर रहे हो? इस शहर के दोनों सिरों पर एक एक नहर बहती है। शुमाल की जानिब लोइयां वाली नहर है और जुनूब की सिमत में नहर अपर चनाब है। मैं उसी नहर का जिक्र कर रहा हूँ जनाब, कंगनी वाला के करीब से जो गुजरती है। अच्छा, तुम नहर अपर चनाब की बात कर रहे हो। तुमने उस नहर के पार झाड़ियों में क्या देखा है? मैं अभी खुद तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगा, बशर्त ये कि इसकी ज़रूरत पेश आई। तुम इस बारे में कुछ तो बताओ। कांस्टेबल मंजूर की ज़बानी मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि दीन मोहम्मद कुम्हार ने उसे कोई अंधोनाक कहानी सुनाई थी। ताहम मैं उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था, मगर इस मकसद के लिए सख्त रवैया अपनाने के बजाय खासी नरमी से काम ले रहा था। मेरे हुस्न सलूक से मुतासिर होकर दीन मोहम्मद कुम्हार ने बेरब्त अल्फाज में मुझे जो कुछ बताया उसका इंतहाई खुलासा ये था कि नहर अपर चनाब के किनारे वाक़े झाड़ियों में उसने एक मासूम बच्चे की लाश देखी थी। सबसे लर्ज़ाखेज़ बात यह थी कि उस मासूम की लाश को आवारा कुत्ते बुरी तरह भंबोड़ रहे थे। उस नोची खसोटी लाश को एक नज़र देखती ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने दीन मोहम्मद कुम्हार अलमारूफ बाबा दीना से सवाल जवाब में वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और फिलफौर जाए वक़ुआ की जानिब रुख करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कांस्टेबल मंजूर को अपने कमरे में बुलाने के बाद पूछा, मंसूर फरीद गौरी ड्यूटी पर मौजूद है? जी मलिक साहब। गौरी साहब उधर हवालदार साहब के पास बैठे। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल सैल्यूट करके मेरे कमरे से निकल गया। फरीद गौरी एएसआई था। इस थाने में सबसे ज़्यादा मुस्तैद मैंने उसे ही पाया था। वो मेरा बहुत एहतराम करता था। वो मेरे काम करने के अंदाज से ख़ासा मुतासिर था और बहुत कुछ सीख कर ऊपर तक जाना चाहता था। मैंने ऐसे नौजवान पुलिस एहलकारों की हमेशा हौसला अफजाई की थी जो अपनी मेहनत और लगन से तरक्की के ख्वाहां थे। ऐसा ही गौरी भी ऐसी अफराद में से था। उसने मुझसे दरख्वास्त कर रखी थी कि अहम मामलात में मैं उसे अपने साथ रखा करूं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। चंद लम्हे बाद फरीद गौरी मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने उसे मुख्तसरन मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया और कहा, गौरी, हमें अभी कंगनी वाला के उस पार नहर के किनारे वाक़े झाड़ियों में पहुंचना है।
تم تانگے وغیرہ کا بندوبست کر لو۔ وہ یس سر کہہ کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم 5 افراد ایک سجے سنورے تانگے میں بیٹھے جائے وقوع کی جانب رواں دواں تھے۔ میرے ساتھ اس وقت ASI فرید غوری کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ 5واں فرد دین محمد کمہار تھا۔ تانگا بان ایک بانکا سنجیلا نوجوان تھا جسے فرید غوری نے تانگا سٹینڈ سے پکڑا تھا۔ ہمارے تھانے کے نزدیک ہی شیخ و پورہ موڑ پر بسوں کا چھوٹا سا اڈا تھا اور اس کے ساتھ ہی تانگا سٹینڈ تھا۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ GT روڈ اپنی روایت کے مطابق رواں دواں تھا۔ تانگا بان ایک مخصوص رفتار سے تانگے کو چلاتے ہوئے ایک معروف فلمی گانا بھی گا رہا تھا۔ ہم جس قسم کی سنگین صورتحال میں میوے سفر تھے، اس کے پیش نظر وہ شوخ گانا انتہائی نامناسب تھا۔ اس موقع پر دین محمد کمہار نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تانگا بان سے کہا، راجو یہ گانا بجانا بند کر سودائیا۔ کیوں چاچا؟ گانا گانے میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہیرو اکمل نے یہ گانا فلم میں بڑا شاندار گایا تھا۔ دین محمد نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں راجو نامی تانگا بان کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بتایا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ اب گلوکاری کے بجائے اس کی پوری توجہ تانگا بانی کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ کیا تم اس کوچوان کو جانتے ہو؟ یہ سوال میں نے اس بنیاد پر کیا تھا کہ دین محمد نے تانگا بان کو راجو کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ اس کا صحیح مطلب یہی تھا کہ ان میں پہلے سے جان پہچان رہی ہوگی۔ تھانے دار صاحب، راجو بھی کنگنی والا ہی کا رہنے والا ہے، پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ نہر کے اس پار جھاڑیوں میں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دین محمد، تم بھی تو کنگنی والا ہی میں رہتے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، راجو کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن جب میں نہر کی جانب سے واپس گاؤں آیا تو راجو اس وقت تک تانگا لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جھاڑیوں والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دین محمد کے بیان کی تصدیق کے لیے راجو سے 2-4 سوال کیے، جس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ راجو واقعی اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تانگا کنگنی والا کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب کس سمت سے آگے بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے جی GT روڈ والا راستہ ہی ٹھیک رہے گا، دین محمد کے بجائے راجو نے کہا۔ نہر کا پل پار کر کے نہر کے ساتھ ساتھ تانگے کو موڑ لیں گے۔ ویسے آپ جو بھی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے سوالیہ نظر سے دین محمد کمہار کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، یہی راستہ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم کنگنی والا میں داخل ہو گئے تو نہر کے پار پہنچنا خاصا دشوار ہو جائے گا۔ راستے میں ریلوے لائن کا بھی مسئلہ ہے۔ راجو کی تجویز نہایت مناسب ہے۔ GT روڈ کی دونوں جانب مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نہر کے پل پر پہنچ گئے۔ نہایت ہی متوازن رفتار سے تانگے نے پل عبور کر لیا۔ یہ GT روڈ جنوب میں سیدھی لاہور کی طرف جاتی تھی۔ پل کی دوسری طرف پہنچتی دین محمد کمہار نے تانگا بان راجو کو ہدایت دی، تانگا کھبے ہاتھ موڑ لو راجو۔ راجو نے زبان سے مخصوص آواز نکال کر گھوڑے کا رخ محمد کمہار کی ہدایت کے مطابق موڑ لیا۔ اس جانب نہر کے ساتھ ساتھ کچا راستہ تھا۔ اسے باقاعدہ راستہ تو نہیں کہا جا سکتا، بس یوں سمجھ لیں کہ اس راہ گزر پر تانگا، ریڑا یا بیل گاڑی وغیرہ چلائی جا سکتی تھی۔ در حقیقت یہ مویشیوں کے گزرنے کا راستہ تھا جو نہر کی ڈھلوان کے ساتھ کھیتوں کی حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا تھا۔ 3-4 منٹ کے ہچکولے دار سفر کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مذکورہ جھاڑیوں کے قریب چند افراد کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس سنگین واقعے کی خبر نزدیک بسنے والوں تک پہنچ چکی تھی۔ تقریباً درجن بھر افراد ایک چھوٹے سے مجمع کی صورت میں وہاں موجود تھے۔ میں بڑی پھرتی سے تانگے سے اترا اور دین محمد کمہار کی معیت میں مذکورہ جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس دوران وہاں موجود افراد میں سے کسی نے معصوم بچے کی لاش کو ایک پھولدار چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میں نے وہاں اکٹھا افراد کو پیچھے ہٹایا اور دل کڑا کر کے ننھی لاش پر سے چادر اٹھا دی۔ ایک روح خراش منظر میری نظر کو گھائل کر گیا۔ چند ساتوں کے بعد میں نے بے حرمت ننھی لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے سینے میں پتھر کا دل ہونا ضروری ہے۔ میں اس خاصیت سے محروم ہوں، لہٰذا اس دل پاش تفصیل میں جائے بغیر میں حالات کا تقاضا نبھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آوارہ کتوں نے معصوم لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ کتوں کی کارروائی سے قبل
وہ بچہ زندگی کی قید سے رہائی پا چکا تھا۔ کتوں نے مردہ حالت میں اسے نشانہ ستم بنایا تھا۔ اس وقت اس بدنصیب بچے کی شناخت لگ بھگ معدوم ہو چکی تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ، دایاں بازو، بائیں ٹانگ اور پیٹ کا غالب حصہ وحشی کتوں کی خوراک بن چکا تھا۔ میں اس ستم نصیب بچے کی عمر کا اندازہ 3 سال کے قریب لگایا۔ اس کے بدن پر ایک سیاہ نیکر کے سوا لباس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس ہولناک منظر نے میرا دل لرزا دیا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو دل سوز مناظر دیکھے ان میں وہ سر فہرست تھا۔ میں 10-15 منٹ تک سر جھکائے افسردہ انداز میں کھڑا رہا، اگرچہ اس وقت میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھوں۔ یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزیں مجھے بے وقت اور بے کیف محسوس ہو رہی تھی۔ دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا، مگر اپنے پیشے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے تھے کہ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سب جذبوں اور خواہشوں پر مقدم تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا اور جائے وقوع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب ان کی تعداد 2 درجن کے قریب ہو چکی تھی۔ جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان میں کنگنی والا، تھیڑی سانسی اور پیلی والا شامل تھے۔ سب سے قریب تھیڑی سانسی تھا۔ موقع پر موجود افراد میں ان تینوں گاؤں کے لوگ شامل تھے۔ کنگنی والا سے تو دین محمد کمہار اور راجو تانگا پان بھی تعلق رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی ایک نے بھی ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لاش شناخت کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جائے وقوع سے مجھے چند اہم باتیں نظر آئیں جو میں نے ابتدائی رپورٹ میں درج کر لیں۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلے رنگ کی جیبی کنگھی تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کے کپڑے کا ایک چھوٹا رومال تھا جس کے ایک کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاڑا گیا تھا۔ مذکورہ تتلی کے نیچے اسی ریشمی دھاگے سے انگریزی حرف بی 2 مرتبہ کاڑا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بعد انگریزی حروف کی شکل کچھ ایسی B.B بن گئی تھی۔ غالباً یہ کسی نام کا مخفف تھا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ یہ B سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا مخفف ہو جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اس رومال کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری پوچھ تاچھ لا حاصل ثابت ہوئی اور میں بچے یا ان اشیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مشیر نامہ تیار کر کے بچے کی باقی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہسپتال چلے گئے تھے۔ میں ایسا ہی فرید ہوری کے ہمراہ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ میں نے دین محمد سے سوالات شروع کر دیے۔ تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ پوچھیں جی، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟ شرط یہ ہے دین محمد کہ تم میرے سوالوں کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ مائی باپ، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دین محمد، تم مجھ سے عمر میں لگ بھگ دگنے ہو، پھر بھی مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو۔ کچھ تو خیال کرو چاچا۔ یہ تو میں نے قانون کے احترام میں کہا تھا جی۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ کو تھانے دار صاحب کہہ لوں گا۔ بہت زیادہ ادب آداب اور اپنے لیے احترام کا مظاہرہ مجھے عجیب سی کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔
عزت احترام سب کو اچھا لگتا ہے، مگر اس میں توازن ہونا چاہیے۔ جب لوگ مجھے بہت بلندی پر لے جانا چاہتے تھے تو مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگتی تھی، کیونکہ میں خوشامد پسند نہیں تھا۔ شاید ہر خوددار شخص ایسے مواقع پر اسی قسم کے جذبات و احساسات رکھتا ہو۔ تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے صحیح جواب دوں گا۔ دین محمد، تم نے بتایا ہے کہ تم کنگنی والا میں رہتے ہو۔ جی، میں نے یہی بتایا۔ کنگنی والا سے نہر کا یہ کنارہ اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ تم صبح صبح یہاں کیا لینے آئے تھے؟ تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک کمہار ہوں۔ میرے پیشے میں ہر طرف مٹی مٹی ہے، کہیں خشک مٹی، کہیں گیلی مٹی، کہیں چکنی مٹی، کہیں ریتلی مٹی، کہیں کچی مٹی اور کہیں پکی مٹی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مٹی اور کمہار کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح مٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ تو تم آج صبح مٹی کی تلاش میں اس طرف آئے تھے؟ میرے ساتھ سابو اور موتی بھی تھے جناب، بلکہ موتی ہی نے ان جھاڑیوں تک میری رہنمائی کی تھی۔ یہ سابو اور موتی کون ہے چاچا دین محمد؟ سابو میرے گدھے کا نام ہے۔ سابو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے، جبکہ موتی میرے ٹیڈی کتے کا نام ہے۔ اسی کے بھونکنے پر میں جھاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ میں تو نہر کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یعنی تم نہر کے کنارے سے مٹی نکال رہے تھے؟ جی تھانے دار صاحب۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے؟ اس عمل کو اگر مسلسل جاری رکھا جائے تو نہر کا کنارہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی جناب، اب تو معلوم ہو گئی ہے نا؟ جی، چنگی طرح معلوم ہو گئی ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں اپنے رزق روزگار کے لیے اس طرف نہیں آؤں گا۔ دین محمد، تمہارا گاؤں کنگنی والا نہر کی دوسری جانب واقع ہے، پھر تم اس طرف کیوں آتے ہو مٹی نکالنے؟ بس جی، جہاں سے زیادہ اور چکنی مٹی کا آسرا ہوتا ہے میں اسی طرف جاتا ہوں۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ نہر کے اس کنارے کی مٹی زیادہ اچھی ہے، اسی لیے میں زیادہ تر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ دین محمد، تمہاری رہائش کون سے کنگنی والا میں ہے؟ کنگنی والا تو ایک ہی ہے جناب۔ ہاں، ایک ہی ہے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، مگر وہ ایک کنگنی والا 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک جی ٹی روڈ کی اس طرف اور دوسرا اس طرف۔ تم مشرقی کنگنی والا میں رہتے ہو یا مغربی کنگنی والا میں؟ جناب، میں اس طرف رہتا ہوں جہاں ریلوے لائن بھی ہے، ادھر چھوٹے قبرستان کے نزدیک میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تم مشرق کی جانب واقع کنگنی والا میں رہتے ہو۔ دین محمد، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مظلوم بچے کا تعلق اس طرف والے کنگنی والا سے ہو؟ کیا تم وہاں بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو؟ چند ایک کو جانتا ہوں جناب، بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں اس بچے کو تو بالکل نہیں جانتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جناب اس بچے کا تعلق آلے دوالے کے کسی اور پنڈ سے ہو۔ ہاں بھائی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر میں دوسرے افراد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے ان میں سے چند معتبر اور چاق و چوبند افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں اس نامعلوم بد نصیب بچے کے بارے میں معلوم کریں، اور جیسی کوئی اہم خبر ملے وہ میرے پاس تھانے آ کر اطلاع دیں۔ ان چنیدہ افراد کا تعلق تھیڑی سانسی، کنگنی والا، پیلی والا، کوٹلی، گنڈیاں والی اور ہندو چک وغیرہ سے تھا۔ ان امور سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہم کنگنی والا سے ہوتے ہوئے تھانے جائیں گے۔ پھر میں نے وضاحت کی، سڑک کی مغربی جانب والا کنگنی والا، جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں کوئی بھی اس کنگنی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگنی والا کی الجھن میں نہ پڑیں، آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگنی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان سے جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ میں ایس آئی فرید ہوری کے ساتھ مذکورہ کنگنی والا میں 1 گھنٹہ پوچھ گچھ کرتا رہا، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا تھا کہ مقتول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تجربے کار نگاہ نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا
کہ جھاڑیوں میں پھینکنے سے قبل اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بچے کا تعلق آس پاس کی کسی گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بھی بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 جون کی شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا، اس کی گردن پر ایسے نشانات بھی ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 بجے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہوتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت شام ہی کی طرح لگتا تھا۔ میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلد ہی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اسی شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موضع کنگنی والا سے آئے تھے۔ کنگنی والا کا وہ حصہ جہاں میں ASI کے ساتھ پوچھ گچھ کرنے گیا تھا، ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا، اس کا نام رحیم یار تھا۔ رحیم یار کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ تھانے دار صاحب، ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت اسپتال کے مردہ خانے میں۔ کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتائیں۔ رحیم یار نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ میرا جوائی سکندر علی ہے، ادھر ایمن آباد میں رہتا ہے۔ اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسہ پپو کہیں کھو گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا، تمہارا بیٹا پپو کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے۔ وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب اندھیرا ہو جانے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کے ننھیال آیا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں سے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا۔ سکندر علی، تمہارے سسر رحیم یار نے بتایا ہے کہ تم ایمن آباد میں رہتے ہو۔ کیا تمہارا بچہ پپو ایمن آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ تھانے دار صاحب، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے۔ بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پتنگی دوڑتے پھرتے رہتے، مگر پپو اس وقت الف ننگا نہیں تھا۔ پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نیکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نیکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ نامعلوم مقتول بچے کے بدن پر بھی صرف ایک سیاہ نیکر ہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نیکر کس کپڑے کی تھی؟ ملیشیا کی جناب۔ سکندر علی کے جواب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نامعلوم مقتول بچہ اس کا بیٹا پپو ہو سکتا تھا، کیونکہ مذکورہ بچے کے بدن پر پائی جانے والی نیکر بھی ملیشیا کے کپڑے کی تھی۔ زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں سے ہمیں جو لاش ملی ہے وہ آپ ہی کے بچے پپو کی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ASI فرید غوری کے ساتھ ہسپتال بھیجتا ہوں۔ مزید تصدیق وہاں جا کر ہو جائے گی۔ سکندر علی کا سسر بھی ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اسے تھانے ہی میں روک لیا اور دیگر افراد کو بھی نہ جانے دیا۔ اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے تھانے میں کیوں روک رہے؟ ہسپتال میں زیادہ بھیڑ لگانا مناسب نہیں۔
ویسے بھی میں نے تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں۔ ضروری باتیں؟ ہاں ضروری باتیں۔ وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں پہلے مل چکا ہوں۔ میں نے باری باری سب کو دیکھا اور مشترکہ طور پر پوچھا، 7 تاریخ کو جب میں کنگنی والا میں بچے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے آیا تھا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ رحیم یار نے میرے سوال کا مقصد سمجھ لیا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس روز میں گھر پر نہیں تھا اور ان میں سے صرف ریاض کنگنی والا کا رہنے والا ہے، باقی تو سکندر علی کے ساتھ ایمن آباد سے آئے ہیں۔ میں نے ریاض سے پوچھا، تم اس روز کہاں تھے؟ میں رہوالی گیا ہوا تھا۔ رہوالی کس کام سے گئے تھے؟ اپنے بہنوئی سے ملنے گیا تھا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں کپڑے کی مل میں کام کرتا ہوں۔ کون سی مل؟ زیبائش مل میں۔ زیبائش مل سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کنگنی والا کے نزدیک ہی جی ٹی روڈ پر واقع تھی اور وہاں اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ آج کل کا پتہ نہیں یہ مل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یا پتہ نشان کھو بیٹھی ہے۔ ریاض کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے مورے سے ایک معقول اور شریف انسان دکھائی دیتا تھا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً قدرے سخت لہجے میں کہا، ریاض، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹی نکلی تو سمجھ لینا، میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو تو جو چور کی سزا جناب، وہ میری سزا۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ریاض کو چھوڑ کر رحیم یار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رحیم یار، اپنے ایمن آباد سے آنے والے مہمانوں سے کہو کہ وہ باہر برآمدے میں بیٹھیں۔ رحیم یار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور باقی ماندہ افراد کو وہ برآمدے میں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ رحیم یار، 7 جون کی دوپہر تم اپنے گھر میں نہیں تھے، یہ ابھی تم ہی نے مجھے بتایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مذکورہ روز کہاں گئے تھے؟ جناب، اس دن میں نوشہرہ ورکاں گیا ہوا تھا۔ میں دوسرے دن واپس آیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا۔ میں نے جائے وقوعہ سے ملنے والی اشیاء میز کی دراز میں سے نکال کر ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ یہ چیزیں مجھے جائے واردات سے ملی تھیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ تم نے انہیں کسی کے پاس دیکھا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے بوسکی کے رومال، نائلون کی کنگھی اور بٹوے کو دیکھنے لگے۔ بالآخر رحیم یار نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو ریاض؟ تھانے دار صاحب، میں نے ایسا رومال کسی کے پاس دیکھا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس کے پاس ایسی کاڑی ہوئی تتلی والا رومال میں نے دیکھا ہے۔ اور اس بٹوے یا کنگھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ ریاض نے بوسکی کے رومال سے متعلق موہوم جانکاری دے کر میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ کیا تم سوچ کر اتنا بتا سکتے ہو کہ تم نے جس شخص کے پاس یہ رومال یا ایسا ہی رومال دیکھا تھا وہ شخص کنگنی والا ہی میں رہتا ہے یا کہیں اور کا رہنے والا ہے؟ وہ کہیں اور کا رہنے والا نہیں جناب۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کنگنی والا ہی کے کسی بندے کے پاس اس قسم کا رومال دیکھا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ریاض، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم نے صحیح بندے کی نشاندہی کر دی تو ہمیں بچے کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں اپنی طرف سے یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، مگر وہ چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تم مسلسل اپنی کوشش جاری رکھو۔ رحیم یار بولا، تھانے دار صاحب، اگر ہسپتال میں موجود نامعلوم بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے اس سلسلے میں ایسائی کو خصوصی ہدایت کر دی ہے۔ ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گم شدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رحیم یار کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اس کی اکلوتی بیٹی بشریٰ کا شوہر تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی ان کی شادیاں وٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگنی والا میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا،
غلام علی نامی یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیرآباد کہہ چکا تھا اور کریانہ سٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی ایمن آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی ایمن آباد کے بس سٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔ رحیم یار نے یہ بھی بتایا کہ بشریٰ اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے۔ اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ رحیم یار ابھی تک دادا نہیں بن سکا تھا۔ وہ پپو کا نانا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈھال تھا۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو نہیں رکتے۔ سکندر علی کی واپسی نے وہ تمام خدشات درست ثابت کر دیے جو اب تک ہمارے ذہنوں میں تھے۔ سکندر نے نامعلوم بچے کی لاش کو پپو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ ASI نے بتایا کہ بچے کی لاش صبح مل جائے گی۔ صورتحال کی افسردگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ایمن آباد سے آئے ہوئے دیگر دونوں افراد کو بھی میں نے اندر بلا لیا۔ پھر میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے سکندر علی کو مخاطب کر کے کہا، سکندر، یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ تمہارا گمشدہ بچہ ایک المناک موت کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا تم بچے کے قاتل تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جناب؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہارے تعاون سے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرا مرخہ بدتمیز فجر کے وقت سویا ہوتا ہے اور اس وقت اذانیں دینے لگا ہے۔ چلے آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔